अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जिन्नात का गुलाम का पार्ट 3। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके चेकआउट कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने मोटरसाइकिल लिया और इसी शाम मकवाल से निकला और गाजी की रहनुमाई में नहर की पटरी के रास्ते पर अपने गाँव की तरफ चल दिया। गाजी इंसानी शक्ल में मेरे पीछे बैठा हुआ था। इस वक्त वो एक नौजवान की खूबसूरत मुतशक्ल था। गाजी बाबा जी का शागिर्द था। इसकी उम्र 35 साल थी और अभी वो बच्चा जिन था। अव्वल दर्जे का शरारती, इसकी 5 हाथ जुबान होगी, यानी अव्वल दर्जे का बातूनी। मैं इसकी शरारतों से बहुत महजूज होता था। वो मुझसे मोहब्बत करने लगा था। इसकी वजह शायद ये थी कि मैं इसकी शरारतों पर इसके साथ शरीक हो जाता। वो आइसक्रीम खाने का शौकीन था। मुझसे पैसे लेकर आइसक्रीम खाने जाता था। बाबा जी इस पर नाराज़ भी होते थे। इस पर गाजी इनसे कहता, बाबा जी सरकार, ये हम भाइयों का प्यार है। बाबा जी मुझे कहते, मियाँ इसे पैसे ना दिया करो, किसी दिन तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देगा। और मैं हंस देता। मुझे गाजी की बातें और इसकी मजलिस बहुत अच्छी लगती थी। मुझे आज तक याद है इस शाम जब वो इंसानी शक्ल में मेरे पीछे बैठा था। इसकी शरारतें और शोखियाँ काबिल दीद थी। हालांकि बाबा जी ने इसे सख्त तनबीह की थी कि वो ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे किसी इंसान को नुकसान पहुंचे या कोई शोबा में मुब्तला हो जाए। मगर गाजी कहाँ बाज आने वाला था। अभी हम नहर पर चढ़े ही थे कि मुझसे जिद करने लगा कि मैं इसे मोटरसाइकिल चलाने दूँ। क्या तुम मोटरसाइकिल चला सकते हो? मैंने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं चला सकता भैया, मैं तो एक बार मौत के गोले में भी मोटरसाइकिल चलाई थी। वो बोला, कब? मैंने पूछा। 1 साल पहले। वो हंसते हुए बोला, मलिक शाह वली के दरबार पर मेला लगा हुआ था। वहाँ से 4 जगह ज़्यादा दूर नहीं। मेरा पूरा कबीला वहाँ रहता था। मैं मेले की रौनकें देखने जाता था। माँ बाप बहुत मना करते थे कि अभी तुम्हारी बहुत कम उम्र है, बाहर ना जाया करो। मगर मैं ज़िद करके चोरी चुपके चला जाता। मलिक शाह के दरबार पर मेरे माँ बाप ड्यूटी देते थे और इनका अपना असर भी था। मैं मेले में चला जाता। उधर मौत के गोले में मोटरसाइकिल सवारों को देखता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। मोटरसाइकिल एक मखनस चलाता था। मैं इंसानी रूप में इससे मिला और इससे कहा कि मुझे ये काम सिखा दो। वो मुझसे बहुत मुतासिर हुआ। इसने मोटरसाइकिल चलाना सिखा दी। फिर एक रोज़ जब अभी शो शुरू नहीं हुआ था मगर लोग गोले के बाहर जमा हो चुके थे, मेरे दिल में न जाने क्या आया कि मैंने गैबी हालत में मोटरसाइकिल चला दी। मोटरसाइकिल गोले में दौड़ रही थी मगर इन पर सवार नज़र नहीं आ रहा था। पहले तो लोग इसे शोभदा समझे, मगर जब गोले वालों ने यह मंजर देखा तो वो परेशान हो गए और शोर मचाने लगे कि मोटरसाइकिल कौन चला रहा है। बस इनका यह कहना था कि शोर मच गया और इधर मेरी शोखी इतनी बढ़ गई कि मैंने मोटरसाइकिल की रफ्तार रॉकेट से तेज़ कर दी और फिर मोटरसाइकिल को चलती हालत में छोड़कर भाग गया। मोटरसाइकिल हवा में उड़ने लगी और गोले की फौलादी दीवारों से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गई। ये देखकर लोग भागे और एक दूसरे के ऊपर गिरने से जख्मी हो गए। ये शोर मच गया कि जिन ने ये हरकत की है। ये खबर मेरे माँ बाप तक पहुँच गई और उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी। भैया इस रोज़ मेरी बहुत दुकाई हुई थी। मैं गाजी की बात सुनकर हंसने लगा, और आज तुम एक बार फिर ये हरकत करना चाहते हो। बाबा मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, मगर अब तो मैं सियाना हो गया हूँ। बाबा जी सरकार से इतनी मार खाता हूँ कि अब अकल आने लगी है। गाजी की बात सुनते सुनते सफ़र खैरियत से कट गया। इशा के वक्त घर पहुँच गया। रास्ते में अलबत्ता एक दिलचस्प वाक़या हुआ था। जब हम गांव के कब्रिस्तान के पास से गुजरने लगे तो आवारा कुत्तों के एक गोल ने हमारी मोटरसाइकिल को घेर लिया, मगर दूसरी ही लम्हे वो बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगे और खौफजदा होकर भाग गए थे। गाजी कहने लगा, उन्होंने अब मुझे पहचान लिया है, शायद तुम नहीं जानते। कुत्तों, बिल्लियों, उल्लू, हत्ता कि गधों को भी जिन्नात के वजूद की खबर हो जाती है और वो उन्हें देखकर घबरा जाते हैं। गाजी मुझे छोड़कर वापस चला गया। मैं रात गए तक पर्ची की तैयारी करता रहा। पिछले 3 दिन से, यानी जब से मैं मल्क वहाँ गया था, वहाँ पढ़ने का मौका ही नहीं मिला था। मैं तो ये सोचकर अपने दोस्त के पास पढ़ने गया था ताकि अपनी सोशल ज़िंदगी की
گہما گہمیوں سے بچ کر BA کے امتحان کی تیاری کر سکوں گا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھے وہاں جنات کی دنیا سے متعارف ہونا پڑے گا اور میری زندگی ایک ایسے راز کائنات سے آشنا ہو جائے گی جس کو پانے کے لیے لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہے۔ ہر انسان کی زندگی ناگہانی واقعات سے بھری ہوتی ہے، کوئی خوش قسمت کوئی بد قسمت ہوگا جسے اتفاقات زمانے کے ہاتھوں سخت قسم کے تجربات سے نہ گزرنا پڑتا ہوگا، ورنہ ہماری دنیا میں اربوں انسانوں کو یقیناً زندگی میں ایک آدھا ایسے معجزاتی غیر مرئی غیر حقیقی واقعات سے واسطہ پڑا ہوگا۔ میں بھی ان میں سے ایک تھا۔ ایک وقت تو میں خود کو خوش قسمت ہی تصور کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پوشیدہ کائنات کے باسیوں سے متعارف کروا دیا ہے اور مجھ پر یہ حقیقت روشن کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہر حال میں حق ہے، اس سے جو اس میں شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہم مسلمان تو بالغیب ایمان پر اطاعت کرتے ہیں، پرکوں سے مسلمان ہیں تو اس روایت پر چلتے رہتے ہیں۔ نمازیں، روزے اور اخلاق تعلیمات ہمارے مسلمان ہونے کا یقین دلاتی ہیں، بے شک اسی میں ہماری نجات اور فلاح ہوتی ہے، اور ایک مسلمان کی حیثیت ہمیں عبادت الہی سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ مگر ذرا سوچیں، کتنے مسلمان ہیں جو ایمان بالغیب کے باوجود گمراہی کی زندگی گزارتے ہیں۔ قرآن کریم میں شیطان اور جنات کو بطور ایک مخلوق ہم انسانوں سے متعارف کرایا گیا، لیکن ہم جنات کے وجود سے غافل اور انکاری ہوتے ہیں۔ میں بھی ان میں سے ایک تھا، مگر جب بابا جی سرکار اور غازی کے علاوہ ان کے درجنوں جنات ساتھیوں اور کارکنوں، حتیٰ کہ بابا جی سرکار کے پیرو مرشد بڑے حاجی صاحب سے ملاقاتیں ہونے لگی تو میرا ایمان اس غیبی مخلوق کی حقیقت جاننے کے بعد بہتر ہو گیا۔ میں نے ان جنات کو انسانی شکلوں میں دیکھا، اپنے قریب پایا، انہیں چھوا، ان کے انسانی و جناتی خدوخال کا تجزیہ کیا، ان کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلتا رہا، ویرانوں اور آبادیوں میں ان کے تجربات و مشاہدات اور معلومات دیکھتا رہا، ان سے مقایات زمانہ اور تاریخ کی المناک اور دلچسپ واقعات سنتا رہا۔ وہ اپنی محفلی سجائی قرآن پاک کی تلاوت سے وجد کا سما باندھ دیتے، شب ان سے نعتیں سنتے گزر جاتی، سحر کا تارا ان کا عبادات میں استغراق دیکھنے ساکت ہو جاتا۔ جنات سے میری 20 روز تک کی ان ملاقاتوں میں لگا 20 صدیاں گزار بیٹھا ہوں۔ ان کے گزرے ایک ایک پل کے ہر ساتھ آج بھی میرے قلب و نظر کو عجیب شانتی سے روشن کراتی ہے، اور میں سرسجدے میں گرا کر خالق حقیقی کی خالقیت، ابدیت اور اس کے نظام قدرت پر تسبیح شروع کر دیتا ہوں۔ واللہ خالق عظیم وہی تو ہے، رب الملائکہ، رب الانس، رب الجن، جب اس نے کہا کہ وہی ذات بالا و برتر ہے جو پتھر میں کیڑے کو رزق دیتے ہیں، تو جنات ان کیڑوں سے بہت بالا مخلوق ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کبھی ہوگی یہ مخلوق، مگر اب نہیں ہے۔ اربوں کربوں انسانوں کے درمیان جنات کہاں بسیرا کرتے ہیں؟ ایک زمانے میں جب دنیا میں انسان کم تھے، جنات کی آبادیاں ہوگی، مگر آنکھوں دیکھی ہوئی حقیقت ان پر بھی منکشف ہو جاتی تو وہ چلا کر ان مخلوق کے وجود کی حقیقت کے بارے میں بتاتے پھرتے کہ ارے یہ مخلوق ابھی باقی ہے اور زمین آسمان کے درمیان ویرانوں، پہاڑوں، سمندروں، جنگل اور انسانی آبادیوں میں مقیم ہے۔ ان کی اپنی زندگی ہے، معلومات، اوقات ہیں، ان کے ہاں بھی انسانوں جیسی اختیارات، عبادات، قبائل، رسم و رواج، اچھائیاں، برائیاں اور ثقافتیں موجود ہیں، مگر یہ سب دیکھنا، کہنا، سننا اور پھر باور کرانا بہت دشوار ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب غازی مجھے گھر تک چھوڑنے آیا تھا تو میں نے ساری رات پڑھنے کے بجائے انہیں خواب و خیال میں گزارتی تھی۔ میرا ذہن بار بار بابا جی سرکار، غازی اور مکن سائے کی طرف چلا جاتا تھا۔ ہوا کا ایک جھونکا اگر کسی پردے کو ہلکا سا سرکتا تو مجھے یہی گمان ہوتا کہ غازی یا بابا جی میں سے کوئی آیا ہے، تو میں بے ساختہ آنکھیں بند کر لیتا، کبھی نیم اور دردیدہ نظروں سے اپنے ماحول کا جائزہ لینے لگ جاتا اور دل میں درود پاک پڑھنے لگتا تھا، مگر وہ ہوا کا جھونکا، پردوں کا ہلنا، روشنی کا دیواروں پر لہرانا سب معمول میں شامل تھا۔ میں اسی رات ڈرتا رہا، سہم کر چارپائی پر سکڑ کر بیٹھ جاتا، کبھی
متجس نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگتا۔ انگریزی کی کتاب میرے ہاتھوں میں کھلی تھی، مگر ایک انجان خوف تھا یا بے کلی میں دلجمی سے پڑھ نہ سکا۔ اور پھر رات خوب گزر چکی تو فضا میں خنگی اور تازگی کا احساس ابھرا۔ آسمان روشن ستاروں سے بھر گیا، ماحول میں نورانیت اور روحانیت کا پہرا پڑ گیا تو میرا خوف چلا گیا۔ میرے اندر بے خوفی پیدا ہوئی اور ایک معمول کی طرح اٹھا، وضو کیا اور نماز تہجد ادا کی اور پھر سو گیا۔ بڑی میٹھی اور خوشبودار نیند آئی تھی۔ مجھے لگا جیسے میرا بستر گلستان میں بچھا ہوا ہے، رنگ برنگے پرندے جہاں چہچہا رہے ہیں اور پھولوں کی خوشبو سے فضا مہک رہی ہے۔ صبح 7 بجے والد نے مجھے اٹھایا، اٹھو دیر ہو رہی ہے، 8 بجے تمہارا پیپر شروع ہو جانا ہے اور تم ابھی تک سو رہے ہو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ مجھے امتحان دینے کے لیے سیالکوٹ شہر جانا تھا۔ علامہ اقبال کالج میں میرا سینٹر بنا تھا۔ مارا گیا، میں پریشان ہو گیا۔ شہر جانے میں گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ میں نے گھڑی دیکھی تو پورے 7 بجے تھے۔ میں نے سوچا اگر 7:15 بجے والی ریل گاڑی پکڑوں تو 10-15 منٹ میں سیالکوٹ پہنچ جاتا تھا۔ میں جتنی جلدی تیار ہو رہا تھا، دماغ سے بھی تیز سوچ رہا تھا کہ جلد از جلد کیسے پہنچا جائے۔ موٹر سائیکل پر جاتا تو آدھ پون گھنٹہ تب بھی لگ سکتا تھا بس، اور ویگن پر جانے کا مطلب تھا 1 گھنٹہ ضائع۔ لہٰذا میں نے ریل گاڑی پکڑنے کا سوچا اور بھائی سے کہا کہ مجھے اگو کی ریلوے اسٹیشن تک چھوڑائیں۔ جب ہم ریلوے اسٹیشن پہنچے، گاڑی اسٹیشن چھوڑ رہی تھی۔ بھائی چلتی گاڑی کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکل دوڑانے لگا۔ صبح کی گاڑی تھی خوب رش تھا، اس کی چھتوں اور پائیدانوں پر بھی مسافر بیٹھے لٹکے ہوئے تھے۔ بھائی کہنے لگا، رش بہت ہے، جگہ نہیں ملے گی۔ میں اسی رفتار سے موٹر سائیکل تیزی کے ساتھ ساتھ دوڑاتا ہوں، ہم یوں ہی سیالکوٹ پہنچ جائیں گے۔ پٹری کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکل چلانا خطرناک کام تھا۔ میں نے منع کیا اور اسے کہا کہ وہ موٹر سائیکل ذرا آہستہ کرے، میں چلتی گاڑی پر سوار ہو جاتا ہوں۔ اس وقت گاڑی کا ڈبہ میرے سامنے تھا، اس کے پیچھے ایک مال ڈبہ تھا جس میں غالباً جانور بھرے ہوئے تھے، اس کے پیچھے آخری ڈبہ زنانہ تھا۔ بھائی بس ہوا، یار میں تمہیں چلتی گاڑی پر سوار نہیں ہونے دوں گا۔ بھائی کا خوف بجا تھا۔ گاڑی تیز ہو رہی تھی اور کسی بھی ڈبے کی ہینڈل کو پکڑ کر پائیدان پر پاؤں رکھنے کی بھی گنجائش نہیں تھی، مگر مجھے دیر ہو جانے کے خوف نے بہادر بنا دیا تھا۔ میں نے زبردستی بھائی سے موٹر سائیکل رکوائی اور پھر چلتی گاڑی کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا۔ گارڈ نے دیکھا کہ میں سوار ہونا چاہتا ہوں تو وہ اونچی آواز میں چلایا، اوئے انسان بن، سوار نہ ہونا، گر جائے گا۔ مگر میں نے اس کی سنی انسنی کر لی، گاڑی کے ساتھ ساتھ دوڑتا چلتی گاڑی پر سوار ہونے کی کوشش کرتا رہا۔ مجھے قدرے پریکٹس بھی تھی۔ اسٹوڈنٹ تو عموماً سوار ہی چلتی گاڑی پر ہوتے تھے، لہٰذا مجھے یقین تھا کہ میں چلتی گاڑی پر سوار ہو جاؤں گا۔ مگر میرے لیے اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ گارڈ کے پیچھے جانور کی بوگی تھی اور اس کے پیچھے زنانہ ڈبہ جس کا دروازہ بند تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور جانوروں کی بوگی پر سوار ہونے کے لیے ایک ہینڈل تھام لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ پوری گاڑی میں سوار مسافر پلٹ کر مجھے دیکھ رہے تھے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر یہ نوجوان کیوں سوار ہونا چاہتا تھا۔ ہینڈل پکڑتے ہی میں پائیدان پر پاؤں رکھنے کے لیے اچھلا تو بدقسمتی سے یہ دیکھ نہ سکا کہ پائیدان ٹوٹا ہوا ہے۔ جو ہی میرے پاؤں پیڈل سے اٹھے اور پائیدان پر رکھنے لگا تو پائیدان دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے میرے پاؤں سیدھا گاڑی کے نیچے پہیوں سے ٹکرائے۔ میرے بھائی کی چیخ نکل گئی، گاڑی کی شور بھی، مسافروں کی سسکیاں سنائی دی۔ میرا انجام ان کی نظروں میں گھوم گیا، میں ہینڈل کے ساتھ لٹک گیا۔ خدا کا شکر تھا کہ پاؤں پہیوں کے نیچے نہیں آ گئے، مگر پٹری پر پتھروں سے ٹکرانے کے بعد میں گاڑی کے ساتھ ساتھ گھسیٹتا جانے لگا تھا۔ اب اگر میں ہینڈل چھوڑ لیتا تو گاڑی کے نیچے آ سکتا تھا، مگر دوسری طرف میں زیادہ دیر لٹکا بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ میرے بچاؤ کی 2 ہی صورتیں تھیں، یا تو گاڑی فوراً رک جاتی یا دوسرے پائیدان پر پاؤں رکھنے میں کامیاب ہو جاتا۔ اضطراری حالت میں پاؤں پٹری سے اٹھانے کی کوشش تو کر رہا تھا، مگر میری گھٹنے اور پنڈلیاں بری طرح چل چکی تھی اور گاڑی جب تک رکتی میرا کام تمام ہو چکا ہوتا۔ مجھے یاد ہے میں نے اونچی آواز میں اپنے پیارے اللہ کو پکارا تھا،
یا اللہ مدد! میری ہاتھوں کی گرفت کمزور ہو رہی تھی اور کچھ ہی لمحوں بعد میں گر جاتا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی نادیدہ طاقت میرے اندر سرایت کر گئی ہے، اور پھر میرے کمزور بازو میں اتنی طاقت آ گئی کہ میں نے لٹکتے ہوئے وجود کو سکیڑ لیا اور بڑے آرام سے پائیدان پر پاؤں رکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر میں جو ہی بوگی میں داخل ہوا، جانور مجھے دیکھ کر بٹک گئے اور خوف سے چلانے لگے۔ میں پسینے میں شرابور ہو چکا تھا، پنڈلیاں اور ایڑیاں گائل تھی، مگر اس سمے کسی قسم کی تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ جانوروں کی بوگی میں ایک بیل اور 3 بکریاں اور ایک کتا اپنی اپنی زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ جانوروں نے خوفزدگی کے مارے پوری بوگی میں اچھل کود شروع کر دی تھی۔ کتا تو خوف سے مجھ پر بھونک رہا تھا، مگر چند ہی ساعتوں کے بعد سارے جانور مطمئن ہو گئے۔ میں اس وقت تو نہ سمجھ سکا کہ یہ کیوں پریشان تھے، مگر کچھ ہی دیر بعد مجھے غازی کی ایک بات یاد آ گئی۔ اس نے کہا تھا کہ بعض جانور جنات کے وجود کا احساس ہوتے ہی خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اس سمے غازی یا کوئی اور جن میرے ساتھ بوگی میں موجود تھا جس کا احساس ان جانوروں نے دلایا تھا؟ لیکن شاید اب وہ چلا گیا تھا، کیونکہ جانور اب شانت ہو چکے تھے۔